अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीज़ फायर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। इमरान खान साहब अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद से अब खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पहले उन्होंने एक बयानिया रचाया कि उनके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, मगर अब वो फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आए दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जनरल बाजवा के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उस पर उन्होंने फरमाया कि उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो फौज के कदमों में बैठ जाते अपनी हुकूमत बनाने के लिए, या फिर वो अवाम के पास जाते। तो उन्होंने अवाम के पास जाना बेहतरीन ऑप्शन समझा। इसके साथ साथ आज सुबह वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी और बहरिया टाउन के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात पब्लिक कर दी, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहरिया टाउन की जानिब से जो बरतानिया में 50 अरब सीज किए गए थे साबिक वज़ीर आज़म की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो वापस मलिक रियाज साहब को लौटा दिए। उसके बदले में उनको 498 कैनाल का कोई अल-कादिर नाम के ज़मीन मुनक़ता की है उनके नाम पे। इसके साथ-साथ कुछ 240 कैनाल बनीगाला में प्रॉपर्टी दी गई रूहानियत यूनिवर्सिटी के लिए। ये हो क्या रहा है, इन तमाम हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा मौजूद है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मैम, ये जो आज सुबह वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 498 अल-कादिर ट्रस्ट को दी गई है कनाल ज़मीन, जो उसके सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं मैम मेरी इत्तलात के मुताबिक, एक वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा। इसके साथ-साथ जो 240 कनाल बनीगाला में रूहानियत यूनिवर्सिटी के लिए जो एक ज़मीन दी गई है, इस पे आपकी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये अभी इसके ऊपर हमें ज़्यादा बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि चीज़ें कन्फर्म नहीं हैं। नून लीग की तरफ से इस किस्म के स्कैंडलस और इससे भी कहीं ज़्यादा अजीबो-गरीब चीज़ें निकलती रहती हैं, जो बाद में खुद आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मलिक रियाज़ ने कहा था कि मुझे और मेरी फैमिली को इन चीज़ों में ना घसीटा जाए। लेकिन उसके बावजूद एक और नई चीज़ निकल के आ गई है कि ज़मीन जो बक़ौल उनके साबिक़ प्राइम मिनिस्टर और उनकी फर्स्ट लेडी के नाम वो हैं और उनको मलिक रियाज़ ने दिया और मलिक रियाज़ को पता नहीं कितने पैसे दिए, क्या किया। तो ये मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अभी बातचीत करनी चाहिए। इसको कुछ दिन छोड़ा जाए, देखा जाए कि क्या वाक़ई ये सब कुछ सच है या अगली दफ़ा की तरह या पिछली दफ़ा की तरह दोबारा मलिक रियाज़ आएँगे और कहेंगे कि ये मेरा नाम लेके चीज़ें बनाई जा रही हैं। क्योंकि हमें पता है कि वो कहीं से भी दोस्त नहीं थे इमरान खान साहब के या उनकी फैमिली के या किसी तरह। वो तो ज़रदारी के दोस्त हैं, ज़रदारी को देते रहे हैं वो बिलावल हाउस जितने भी हैं, चाहे लाहौर के हों, चाहे पिंडी का या कराची का। कराची का तो ख़ैर शायद उनका अपना है, लेकिन बाकी जो है वो सब उन्होंने दिए हैं। बहरिया टाउन में उनका प्लॉट है, बाकी सब कुछ। लेकिन मैं नहीं समझती कि इसमें किसी किस्म की सदाकत है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा इसके बारे में हमें सही तरीके से पता चलता जाएगा। मैम, आपने शायद सो वो आई एग्रीमेंट कांट पढ़ा होगा, जो एग्रीमेंट सामने आया उसमें बुशरा बीबी साहिबा और मलिक रियाज साहब यानी बहरिया टाउन के जो मालिक साहब हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं। यानी जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अल-कादिर ट्रस्ट के जो 498 कनाल ज़मीन दी गई है, उसका ये पूरा एग्रीमेंट हुकूमत सामने लेके आई है। इसके साथ-साथ मैम, अभी रिसेंटली जो नेशनल अकाउंटेंट कमेटी का इजलास हुआ था, नूर आलम साहब ने उसकी सदाकत की थी। वो आपके पार्टी के रहनुमा भी हैं, साबिक रहनुमा कह सकते हैं। तो मैम, जी। उसमें उन्होंने बताया कि नैब ने और नैब के ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है, उन्होंने 820 अरब जो है वसूल किए। इसके बाद उन्होंने बताया इस वक्त कौमी खजाने में सिर्फ 15 अरब मौजूद है। ये जो 805 अरब गायब है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, उस वक़्त ही नैब के जो चेयरमैन थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि वो जो रिकवरी उन्होंने बताई थी कि इतनी रिकवरी हुई है, उसमें ज़्यादातर ज़मीनें थी, वो नकद पैसा नहीं था। जो नकद पैसा है वो यहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा वो ज़मीनें हैं। उसमें ये नहीं था कि वो नैब के चेयरमैन खुद खा गए या किसी को दे दिया या कुछ और किया। वो पैसे जो थे वो एस्टिमेट लगा के उन्होंने किया था कि इतने की ज़मीनें हैं और इतने नकद पैसे हैं। तो नकद पैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हैं मौजूद, लेकिन दूसरे जो हैं वो ज़मीनों के उसमें है, तो ज़मीन तो ज़मीन की सूरत में ही है, वो पैसे थोड़ी उगलती है। वो तो जब बेचेंगे या कुछ करेंगे तो उसकी ज़मीनें मिलेंगी, लेकिन इन लोगों ने इस तरह उसके ऊपर यानी कब्ज़ा नैब का हो गया था कि ये चीज़ इल्लीगल है और इसको जब बेचा जाएगा तो इसके इतने पैसे उसमें आएँगे आपके खज़ाने में। तो मैम, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लॉन्ग मार्च किया गया, वो शायद लोग नहीं निकले। उसके बाद जो खान साहब ने जो डेडलाइन दी थी कि मैं डी चौक पहुंचूंगा और जब तक नहीं उठूंगा जब तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता, मगर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने डी चौक पे खिताब किया, वो पहुंचे, उन्होंने बताया कि मैं 6 दिन बाद वापस आऊंगा, मगर वो 6 दिन बाद भी वापस नहीं आए। आज तकरीबन महीने से होने वाला है। मैम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जारियाना सियासत कर रही थी, अब उसको कहीं ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? देखिए, नंबर 1 तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट कर दूँ यहाँ पे कि
PTI کی حکومت نے جب حکومت میں تھی یا حکومت سے باہر یا اس سے پہلے کی ہسٹری میں کبھی بھی جا رہے ہیں نا چیزیں ہماری طرف سے نہیں ہوئی. آپ کو پتہ نہیں آپ آبزرو اس دن کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے کہ کس طرح ہمارے کارکنوں کے اوپر گیس پھینکی گئی, وہ والی گیس جو کہ ٹیررسٹ کے اوپر استعمال ہوتی یا آؤٹ آف ڈیٹ تھرو آؤٹ پاکستان میں ہوا. کراچی میں 2 لڑکے اس دن فوت ہوئے, ان کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں چلے گئے. اس کے علاوہ وہاں سے جب شروع ہوا ہے لاہور سے, رات سے ان لوگوں نے لوگوں کے گھر چھلانگے مروا کے لوگوں کو مار دیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا, کسی کی بیوی کو کچھ کر رہے ہیں, کسی کی بیٹی کو تھپڑ مار رہے ہیں. اس قدر بدتمیزی انہوں نے یہاں تک نہیں چھوڑا کہ علامہ اقبال کی بہو جو کہ خود جسٹس ہیں ان کے گھر پہنچ گئے. تو مجھے بتائیں اس صورت میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی بیک آف ہو گئے ہوں, لیکن اس کے باوجود بے انتہا لوگ نکلے اتنے ہرڈل سے. آپ کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو بھیج دوں گی, عمر ایوب صاحب نکلے گاڑی سے کہ پولیس والے بچوں کو مار رہے تھے, تو انہوں نے کہا میں ان کو سمجھاتا ہوں اتر کے. وہ اترے ان کو پولیس والوں سے بات کرنے کے لیے, اور ان کو اس طرح مارا گیا ہے کہ ان کی پیٹھ کی جو تصویریں وہ لگتا ہے جیسے کسی نے پینٹنگ کی ہوئی ہے. تو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جی لوگ نہیں نکلے, تو I'm sorry, this is such a wrong statement. آپ نے لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا, مارا اور پھر جیمر لگائے. جب ان کا پروگرام تھا کہ ڈی چوک میں آنا ہے, آخری وقت میں انہوں نے کہہ دیا نہیں آپ وہاں نہیں آئیں گے, جہاں فضل الرحمان نے کیا تھا وہاں جائے. تو جیمر لگے ہوئے تھے, ان لوگوں کو نہیں پتا تھا, وہ تو ویسے بھی چونٹی کی رفتار سے چل رہا تھا وہ جو کارواں آ رہا تھا. اس میں اگر ان کو اطلاع مل جاتی کہ یہاں پہ نہیں آنا تو وہ نہیں جاتے. لیکن اگر وہ وہاں پہ بھی گئے تو انہوں نے کیا کوئی تخریب کاری کی, کیا انہوں نے کسی کو اکسایا, کیا انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز کی؟ بلکہ ہمارے لوگوں نے سفر کیا, ہماری اتنی ساری خواتین اور بچے, خواتین بے ہوش ہو گئیں, ان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا. جو میں نے ساری ویژول دیکھی, کیونکہ میں تو یہاں کراچی میں تھی, میں جب رات کو شام دوپہر کو گئی ہوں اور اس کے بعد رات کو گئی ہوں, تو یہاں دوپہر کو تھا سارا یہاں پہ گند, لیکن رات کو نہیں ہوا. جب انہوں نے کہہ دیا عدالت نے کہ اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہے, تو سندھ حکومت نے پھر بھی اس کا لحاظ کیا, لیکن ادھر نہیں ہوا. جو آپ کا ہمارا کیپٹل ہے جو وہاں پہ انہوں نے بالکل نہیں کیا. لاہور میں بالکل اس قسم کی کوئی احتیاط نہیں کی گئی, اور بلکہ اس سے زیادہ ویمنٹلی جسے کہنا چاہیے ان لوگوں نے لوگوں کو مارا ہے اور آنسو گیس پھینکی ہے, اور کس طرح کی اذیت دی ہے کہ وہ ایک ویڈیو ہے جس میں پولیس والا ناخن نکال رہا ہے بچے کے. تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کیا انڈیا سے آئے ہوئے فوجی تھے؟ یہ کون تھے؟ یا ان کے آگے کوئی دشمن تھے ان کھڑے ہوئے؟ ہم پاکستانی ہیں, اور آپ یقین کیجئے کہ اس دن جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ بیک آف اپنے گھروں کو چلے جائیں, وہ صرف اس لیے تھا کہ یہ نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ گھر جا کے سو جائیں, وہ آرام کر لیں. میم یہ اور جو آپ سارے فرما رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف مل جائے گا؟ اس لیے پاکستان تحریک انصاف بنی انصاف کے لیے تھی. اب جو یہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ ڈیفائن کر رہی ہیں, مگر میم اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سوال بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ 6 دن بعد آپ نے واپس آنا تھا, آپ واپس نہیں آئے. اب نظر نہیں آ رہا پاکستان تحریک انصاف اتنی ایکٹیو ہے پالیٹکس میں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم 6 دن بعد اس لیے واپس نہیں آئے کہ ہم انیکٹیو ہو کے بیٹھ گئے یا ڈر کے بیٹھ گئے یا کوئی اور چیز ہے. پرائم منسٹر اب ایک لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں, ایکس پرائم منسٹر, کہ کس طرح نکلا جائے کہ ان تمام عذابوں سے بچا جائے جو لوگ سفر کرتے ہیں. دیکھیں لیڈر ہمیشہ موسٹ پرابلی زیادہ تر, ہمیشہ تو خیر نہیں, بے نظیر تو بیچاری مر گئی اسی چکر میں, کہ ہوتا یہ ہے کہ لیڈرز کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن کارکنوں کو نقصان پہنچتا ہے بہت زیادہ. اس دن بھی جس طرح یہ لوگ لاہور سے نکلے یا باقی جگہوں سے نکلے, ملتان سے آئے, کہاں سے آئے, کتنی ان لوگوں نے سفرنگ برداشت کی, لیکن آپ یہ دیکھیں اس وقت ہم اس طرح عوام کو لے کے نہیں آ سکتے, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ رانا صلی اللہ یہاں پہ موجود ہے اور وہ انتہائی بڑا تخریب کار ہے. اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کسی کے ماتھے پہ گولی مارے, کسی کی پریگننٹ عورت کے پیٹ میں گولی مارے, جو مرضی کرے, اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ انسان نہیں ہے, ایک درندے کی صورت میں پایا جاتا ہے, اور اس کو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے, جو کہ بالکل بھی اس کے اندر ایمپتھی جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے کسی کے لیے, اور کسی کے لیے کیا, خاص طور پہ پی ٹی آئی میم کے وہی لوگوں کے لیے, بات نا کہ کیونکہ رانا صلی اللہ صاحب نے آج الزام بھی لگا دیا کہ عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ مل کے قومی خزانے کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو میم مجھے سمجھ میں نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف اب کرے گی کیا؟ اس لیے آپ کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جب تک ہم لانگ مارچ الیکشن کا اناؤنس نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے. اب آپ کی باتوں سے مجھے کہیں یہ نہیں لگ رہا کہ آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم کوئی حکمت عملی موجود ہے. دیکھیں حکمت عملی پرائم منسٹر عمران خان بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے. ایسا نہیں کہ حکمت عملی موجود نہیں ہے.
اور شہباز گل صاحب نے کیا خزانے کو نقصان پہنچا دیا, شہزاد کتنا اکبر لے صاحب کی گئے. بات کر رہا ہوں میں. شہزاد اکبر صاحب, اچھا شہزاد اکبر صاحب تو ایک ٹیکنوکریٹ تھے, وہ اپنا کام کر رہے تھے, ان کا اس میں نقصان پہنچانا اور نہیں پہنچانا کوئی میرے خیال میں وہ تھا ان کا ریکارڈنگ کے ساتھ کوئی ان لوگوں کا معاہدہ تھا جس کو ختم کروایا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کریں, تحقیقات کریں, اگر انہوں نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کا حساب لیں. وہ پاکستان میں نہیں تو دنیا میں تو کہیں ہوں گے, ان کو لایا جا سکتا ہے باہر سے. ایسی بات نہیں کہ اگر ان کو اس طرح کی چیز کی ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم نے شروع سے یہ بات کی تھی کہ اگر میں کرپشن کروں یا میرا کوئی اور میری پارٹی کا بندہ کرے تو اس کو میں خود ہی پکڑواؤں گا اور اس کو سزا بھی دلواؤں گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ کرپشن کر کے گئے تو ان کو بچا لیا جائے یا ان کے ساتھ کوئی آپ سمجھیں کہ بہت اچھا کوئی سلوک کر لیا جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. تو میم یہ چیپٹر تو وائنڈ اپ ہو گیا, مگر میم اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جو فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنے بیانات ایسے دے رہے ہیں جیسے انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ اگر یہ حکومت کرتی رہی تو معیشت تباہ ہو جائے گی, معیشت کے بعد فوج کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, پھر خدا نہ خواستہ پاکستان کے بھی 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور ہماری ایٹمی قوتیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور وہ بیان دے رہا ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جو نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نیوٹرل ہے یہ نیوٹرل رہنے کا ان کے لیے سمے نہیں ہے. یعنی وہ ایک طرف ایک بار بیان وہ دیتے ہیں کہ فوج متنازع ہے, فوج کوئی غیر آئینی اقدام اٹھائے, پھر دوسرا بیان دیتے ہیں فوج ان کی مدد کرے. تو میم یہ جو فوج کو متنازع بنا رہا ہے, آپ بھی ٹویٹر یوز کرتی ہیں, جو آئے دن فوج کے خلاف, جنرل باجوہ کے خلاف جو ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا ایک وہ جملہ جو کہ میرے خیال میں اس کو بالکل سنہری حروف میں لکھنا چاہیے کہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, اس ملک کی فوج امپورٹنٹ ہے, اور اس کے خلاف کسی قسم کا کسی نے کوئی بیان نہیں دینا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ خود ہی لکھنا شروع ہو جائیں, پرائم منسٹر ایک چیز کو تو وہ نہیں کر رہے, آبزرو نہیں کر رہے, یا وہ نگاہ نہیں رکھی ہوئی انہوں نے کہ کون کیا لکھ رہا ہے, کون کیا لکھ رہا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نیوٹرل آپ کو پتا ہے امر بالمعروف نہیں عن منکر کے حساب سے جو انہوں نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ نے انسان کو جب بنایا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا یہ جو بھی ہے یہ اس طرح صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کو کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں مجھے اس کو ٹوکنا ہے, آپ پہلے اپنا اظہار کریں, نہیں ہوتا تو غصے سے کریں, نہیں تو پھر آپ اس سے الگ ہو جائیں. تو لیکن یہ لوگ تو بالکل مطلب یہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ باجوہ صاحب جن کے ساتھ اتنی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمیشہ وہ کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں, لیکن وہ ایک پیج جو ہے وہ آگے جا کے یہ ہماری جو حکومت اس وقت کی ہے, آپ بتائیے امریکہ نے اگر دھمکی دی وہ فوراً جی کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, امریکہ کے ساتھ کچھ کریں. آپ یہ دیکھیں سری لنکا جیسے ملک نے کہہ دیا کہ نہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم خود ہی کریں گے, آپ کی بات نہیں سنیں گے ہم. تو یہ جب سچویشن ہے تو مجھے بتائیں یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے لوگ اتنی جلدی ڈر جائیں اور امریکہ کے آگے بالکل لیٹ میم جائیں وہی یہ بات والی نا, فوج جو سازش ہے تو تو اگر امریکہ یقین نے آ کی, کے آئی. مگر آپ فوج کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں, جنرل باجوہ کو متنازع کیوں بنا رہا ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو سازش کی, جو کہ سازش نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیہ کے مطابق, وہ اس میں جنرل باجوہ ہی ملوث تھے. آپ لوگ یہ سینیریو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے سامنے. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے, اگر فوج نہیں چاہتی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. جنرل باجوہ کی بات نہیں ہے, یہ ساری فرنٹ لائن جو ہوتی ہے اس میں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہماری فوج ہے, سب لوگ شامل ہیں اس میں. آپ چاہ رہے ہیں اگر کہ وہ فوج چاہتے شامل ہے کہ جو عمران خان کے خلاف امریکہ نے سازش کی اس میں فوج شامل ہے, یہ آپ کوٹ کر رہی ہیں بیان؟ بالکل ظاہر ہے اگر وہ چاہتے کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جب NDU کی ٹریننگ کے دوران, تو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی اور اس وقت میں بہت تسلی میں ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمارے پاکستان میں کوئی بھی غدار نہیں ہے, نہ نواز شریف غدار ہے نہ کوئی اور غدار ہے, اس طرح کی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ غدار کس کو کہا جاتا ہے؟ وہی جو ملک کے خلاف کام کرے. اب اگر نواز شریف کو ہم غدار نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ جو انڈیا جا کے کارگل فوج کی بات کرتا ہے کہ میری مرضی کے مجھے بتائے بغیر انہوں نے حملہ کر دیا, میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا, آپ کی پیٹھ پہ بھی چھرا گھونپا, پھر وہ پتہ نہیں کس ہر وقت انڈیا کے فیور میں, ان کی ساری جتنی ملز ہیں پوری دنیا میں اس میں صرف انڈین بھرتی ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
میم تو یعنی یہ آپ نواز شریف صاحب ملک کے سابق وزیر اعظم پہ غداری کا الزام لگا رہی ہیں. اگر آپس کے تعلقات کی بنیاد پہ ہم الزام لگائیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مودی صاحب کو الیکشن جیتنے میں مبارکباد پیش کی تھی اور ایک خواہش کا اظہار کیا وہ تھا تو کہ جسٹ میں ایک چاہتا ہوں کہ جیسچر تھا مودی کہ الیکشن جیتے. میں نہیں چاہتا، میں بس دعا ہے کہ جیت جائے. ان کا خیال یہ تھا کہ اب جب ایک دفعہ پرائم منسٹر بن چکا ہے اور جب دوسری دفعہ بنے گا تو یہ کچھ سلجھ چکا ہوگا. لیکن یہ تو انتہائی ٹیررسٹ قسم کی اس کی سوچ ہے، مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ انتہائی پریجڈس ہیں. یہ لوگ وہ نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ملک کے ساتھ نہیں ہے سنسیئر، اور مودی جس طرح اپنے صرف نہ صرف مسلمان بلکہ تمام اقلیتیں ان کے خلاف وہ جو کچھ کر رہا ہے، تو اس کے بعد مجھے بتائیں اس کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے. یہ لوگ تو آموں کی پیٹیاں، ساڑیاں شادی میں اپنے گھر میں بغیر ویزے کے بلا لیتے ہیں، پھر بغیر ویزے کے وہ مری تک لے جاتے ہیں، اپنی کانفرنس میں بٹھاتے ہیں. تو اور کس کو کہا جائے گا غدار؟ اگر یہ والا کہا، خان صاحب نے تو ایک جملہ کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ آئی وش کہ مودی جیت جائے. اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ جی میں چاہتا ہوں واقعی کہ وہ جیت جائے اور وہ آ کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دے یا کوئی اس طرح کی چیز. لیکن یہ لوگ تو وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی انڈیا سارے ہمارے تجارت چلے، ہم چاہتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارے ساتھ یہ کرے، انڈیا ہمارے ساتھ وہ. ابھی بھی آپ دیکھیں آتے ساتھ ہی انہوں نے فوراً تجارت کھول دی. پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ کشمیر سے اپنی وہ اسٹیٹ واپس نہیں لیتا، اسٹیٹمنٹ کی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اور تو میم اب آگے کشمیری فیو جو ہے کوشچنس کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی فیوچر پالیٹکس کیا ہے، میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اگلا عمل کیا ہوگا. اس لیے میرے خیال سے جو میری اطلاعات تھی اس دن شہزاد قریشی صاحب میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا تھا جو این اے 240 کا پرسوں الیکشن ہونے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ بھی کرے گی. تو میم یہ درست ہے؟ I don't know، مجھے اس کا نہیں پتا. آپ کو اس کا نہیں پتا؟ اوکے میم. اب پاکستان تحریک انصاف کچھ آگے ان فیوچر مہینے ڈیڑھ مہینے میں محرم سے پہلے یا محرم کے بعد کچھ سیاسی ہلچل مچا سکتی ہے ملک میں، یا آپ دیکھیں حکومت کو فری سیاسی ہینڈ دے رہے ہلچل ہیں؟ تو وہ ایک دن کے اس پہ ہو سکتا ہے، ایک دن کے نوٹس پہ یہ ہلچل مچائی جا سکتی ہے. لیکن ہم لوگ چاہتے نہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو، کیونکہ یہاں پہ رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے. اگر خدا نخواستہ ہم لوگ نکلیں گے باہر تو ہماری عوام مرے گی، ہماری عوام کو اذیت ہوگی. کس طرح ان لوگوں نے زخمی کیا ہے تو میں نے میم یہ آپ کو تو بتایا. صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رانا ثناء اللہ سے ڈر رہی ہے. ڈر نہیں رہی ہے، ہمیں اس انسان کے وحشی ہونے کا اندازہ ہے، اس لیے ڈر نہیں رہے. ہم اپنے لوگوں کو اس میں نہیں انوالو کر سکتے مشکل میں. ساری بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم نکلیں اس شیورٹی کے ساتھ جس طرح یہ نکلتے تو تھے، میم جس وہ طرح بار ان بار کی آپ سے جو ریلیز ہوتی سوال تھی، پوچھا جس تھا طرح جواب دے رہی تھی نا کہ میں نے پوچھا لانگ مارچ آپ کب کریں گے، آپ نے کہا رانا ثناء اللہ ہے. میں اللہ آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ ہے. تو میں سمجھا کوئی بہت بڑی کوئی بلا آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بلا جس ہے، کا وہ پاکستان تحریک بلا انصاف کوئی ہے. مقابلہ نہیں کر پا دیکھیں رہی. ہم لوگ نہیں ڈرتے، ہم نہیں ڈرتے. ہم اس دن بھی موجود تھے، وہ ساری ہم نے گیس کھائی، سب کچھ کھائی، لیکن اور پرائم منسٹر بھی وہیں پہ موجود تھے، آپ کو پتا ہوگا. یس لیکن میم. اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کارکن بیچارے غریب نکلے پوری رات. وہ صبح کے 9 یا 10 بجے وہ لوگ گھر گئے واپس، اور ہر ایک کے چہرے پہ شیل لگا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے بازو پہ زخم. اتنے زخم لوگوں نے تصویریں اپنی بھیجی مجھے، میں تو حیران رہ گئی کہ وہ بچے پھر بھی کھڑے رہے سارے تو 30 میم وہ سال کے. انقلاب کا بات آپ لوگ کر رہے تھے، تو انقلاب تو ایسے ہی میم خون خرابے سے تھوڑا بہت لوگ زخمی ہوتے ہیں، جیلیں جاتے ہیں، نہیں جیلیں نہیں نہیں بھری نہیں جاتی ہیں. نہیں جو اس ایک انقلاب آپ طرح کا پورے نہیں. دنیا فتح کرنے ہم کی باتیں بالکل کر اس رہے تھے چیز نا پہ آپ لوگ، بلیو نہیں مجھے کرتے. لگا آپ کہ یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ جتنے ہو جائے. انہوں نے دھرنے لگائے کیے، جتنے انہوں نے ریلیز کی، جتنا لانگ مارچ تھے، کیا کہیں پہ اس طرح کا ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہوا؟ بلکہ میرے اپنے ریکارڈڈ پرانے سارے پروگرام میں ہمیشہ میں یہ کہتی تھی ان کو نکلنے دیں، ان کو جانے دیں، جو یہ چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں، یہ اپنی موت آپ مریں گے. اور ایکچولی یہ مر چکے تھے، اپنی موت آپ مر چکے تھے، ان کے اندر کا اتحاد ختم ہو چکا تھا. لیکن وہ جو سازش وہاں سے بیٹھ کے ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ جی آپ تو آ جائیں گے اس حکومت میں، اور اس کے بعد آپ عیاشی کریں، میم جو دعا تو مرضی خان کریں. صاحب جو بھی کرتے تھے نا کہ میں دعا کرتا ہوں یہ لوگ میرے خلاف تحریک اعتماد یہ لوگ لے کے آئیں، وہ دعا قبول ہو گئی، تحریک اعتماد آ گئی، پاکستان وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو فارغ گئی، ہو اس گئی. سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دعا کرتے تھے یا کرتے تھے. لیکن مسئلہ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مروانا نہیں چاہتے. وہ پاکستان کی عوام ہے، پولیس جو مارے گی وہ بھی پاکستانی ہے، فوجی جو ماریں گے وہ بھی پاکستانی ہے. تو ہم سب
ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہتے میم لاسٹ اپنے کوشچن، لوگوں کو. ابھی 15 جولائی کو جو ہے پنجاب میں جو 20 نشستیں خالی ہوئی ہیں اس پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد 26 جولائی کو سندھ میں بھی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن ہم لیں گے حصہ اس میں. چلے میم، تھینک یو سو مچ فار. میم کچھ Thank you. سیٹیں کتنی جیتیں گی، کچھ آئیڈیا ہے کہ عوام کو کتنے ووٹ دے گی؟ اگر ایمانداری سے ووٹ ہوئے تو موسٹ پروبلی سارے ہی ووٹ ہمارے ہوں گے. چلے آپ نے میم، سارے جلسے دیکھے ہیں پرائم منسٹر کے کہ کوئی ایک جلسہ ایسا نہیں ہے جو پچھلی جلسے سے کم ہو. میم اگر جلسوں سے ہر ایک نے ہسٹری حکومت بننی بنائی ہے. ہوتی اور ایم پی ایم این اے سلیکٹ ہونے ہوتے تو آج ملک میں شہادت اسلامی کی حکومت ہوتی. ویسے نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ جو اے وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم کیے ہیں وہ اسی وجہ سے ختم کیے ہیں کہ پرانے الیکشنز کی طرح وہ اتنی ہی بے ایمانی کر سکیں. تو اور میم وہ ایک کریں گے فگر تھوڑا سا ظاہر بتا ہے. دیتے نا، پھر الیکشن کے بعد ایک پروگرام آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ پنجاب میں 20 میں سے کتنی نشستیں آپ کے پاس ہوں گے، آئیڈیا؟ 18. 18. چلے میم 18. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین دیکھتے ہیں ملک کی اب سیاسی صورتحال کس طرف جاتی ہے. آج جو وفاقی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں ملک کے حالات میں ہلچل ہوگی. ہو سکتا ہے اب مزید آنے والے دنوں میں نئے اسکینڈل سامنے آئے. پروگرام پسند آیا تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.